बिस्मिल्लाह الرحمن الرحیم۔ हलवाई की दुकान पर जिन ज़ादियाँ मिठाई खाने आती थीं, एक दिन उन्होंने हलवाई की 3 ख्वाहिशें पूरी की। शाम के साए दूर दूर तक फैल चुके थे। मैं काउंटर की बैक साइड से निकलकर दुकान की पिछली समित की तरफ देखने लगा था, जहां पे मुलाजिम मिठाई के डब्बों को साफ करके गिनते हुए रख रहा था। मैं ठंडी सांस भरते हुए उन कतार में लगे हुए डब्बों की जानिब देखने लगा था कि काफ़ी दिनों से उनकी तादाद में कोई कमी वाक़या नहीं हुई थी। ये उतने ही थे कि काफ़ी दिनों से गाहकी बिल्कुल कम थी। सोच सोच कर मेरी परेशानियों में इजाफा हो रहा था, क्योंकि बढ़ती हुई महंगाई का जिन किसी भी तौर पे काबू में न आ रहा था। घर के अखराजात, दुकान के अखराजात, फिर कहीं आना जाना, रहना सहना बड़ा ही मुश्किल हो गया था। सर, क्या किया जाए? मेरे मुलाजिम असद ने मेरी तरफ देखते हुए कहा, क्योंकि वो जलेबियां बना रहा था। लेकिन भरे हुए थाल को देखकर उसने मजीद जलेबियां निकालनी बंद कर दी थी। असद यार, तुम छुट्टी कर जाओ। मैंने अपनी जेब से 200 रुपये निकाल कर उसकी तरफ बढ़ा दिए। वही आखिरी मेरे पास 200 रुपये थे। बाकी जेब खाली हो चुकी थी। मैंने ठंडी सांस भरी और पैसे असद की तरफ बढ़ा दिए, लेकिन उसने ये कहकर लेने से इनकार कर दिया कि आपने मेरे मुश्किल हालात में मेरा साथ दिया है। अब अगर आप पे मुश्किल वक्त आया है तो क्या मैं आपका साथ नहीं दे सकता? इसीलिए आप ये पैसे अपने पास रखें और मैं बिल्कुल भी घर नहीं जाऊंगा। हम दोनों मिलकर ही इन हालात का मुकाबला करेंगे। असद बड़ी मजबूती के साथ मुझसे कह रहा था। हालांकि उस माह उसको मैंने तनख्वाह भी आधी ही दी थी, लेकिन वो मेरा मुलाजिम शुरू से ही मेरे साथ था। इसीलिए अभी भी मेरे कहने के बावजूद भी मुझे छोड़कर जाने को कतई तौर पर तैयार नहीं था। अभी मैं इसी सोच विचार में ही था कि दूर से एक मुसाफिर टाइप बंदा दुकान की तरफ बढ़ता हुआ नजर आया। मेरा दिल खुश हो गया कि शायद कोई दुकान की तरफ ही आ रहा हो। असद दुकान में पीछे की तरफ से सफाई सुथराई करने में मसरूफ था, इसलिए उसने कोई तवज्जो नहीं दी। एक मुसाफिर परेशान हाल, उड़े हुए बालों में, कपड़ों पे गर्द मिट्टी पड़ी हुई मेरी दुकान पे आया। उसके हालो अहवाल से ये भी मालूम होता था कि वो कहीं बहुत दूर से सफ़र करके आया है। अस्सलाम वालेकुम जनाब। उसने बहुत हल्की सी आवाज़ में मुझे सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम भाई, मैंने पुरतपाक लहजे में जवाब दिया। आइए आइए भाई, बैठिए, मैंने बड़ी मोहब्बत से कहा। एक गिलास पानी पिला दीजिए। मैंने असद को काम में मसरूफ देखा तो खुद ही दुकान में पड़े हुए कूलर में से पानी का गिलास भर के दिया। वो एक ही सांस में पानी पी गया, मतलब कि वो बहुत प्यासा था। कुछ देर के बाद सांस बहाल होने पे वो मुझे बताने लगा कि सूबा सिंध से मेरा ताल्लुक है, लेकिन यहाँ पंजाब में किसी बहुत ही अहम काम के सिलसिले में आना हुआ है। लेकिन जैसे ही पंजाब में दाखिल हुआ हूँ, मेरी जेब कट गई है। उसकी ये बात सुनने के बाद असद भी हमारी तरफ मतवज्जे हुआ। उसकी आंखों में आंसू थे। दिखने में किसी भी बेहद मजबूत मर्द को इस हालत में देखना बड़ी अजीब सी बात लगती थी, लेकिन मैं समझ सकता था कि जब किसी को दर्द होती है तो फिर हालात कैसे होते हैं। फिर आंसुओं की कोई वक़्त नहीं होती, किसके सामने निकल रहे हैं। वो मुसलसल रोए जा रहा था और असद को गुस्सा आ रहा था। वो मुझे इशारों में समझा रहा था कि ये सब कुछ फ्रॉड है। मैंने उस मुसाफिर के लिए करीबी होटल से खाना मंगवाया। गो के इतने पैसे तो नहीं थे, लेकिन कोई बात नहीं, उसके लिए मैंने अच्छा खाना मंगवाया था। वो बहुत बुरी तरह से खाने पर टूट पड़ा था। उसने चंद लम्हों में ही खाना ख़त्म कर दिया था। खाने के बाद वो खुदा का शुक्र अदा करने लगा। मैंने उसे प्लेट भरकर मिठाई भी दी। वो मिठाई की भी सारी प्लेट खा गया था। मुझे कुछ लम्हात के लिए हैरत तो हुई, लेकिन फिर मैंने इग्नोर कर दिया। कुछ देर बैठने के बाद वो जाने के लिए तैयार था। आप अगर चाहें तो आज की रात यहाँ रह सकते हैं, या फिर मेरे साथ मेरे घर चलें। मैंने उसे खुले दिल से दावत दी। नहीं नहीं भाई, आपकी बड़ी मेहरबानी, मुझे अभी आगे भी मजीद सफ़र करना है। वो जाने के लिए उठ खड़ा हुआ। अब मैं जानता था कि उसके पास पैसे नहीं हैं, लेकिन पैसे तो मेरे पास भी नहीं थे। बस वही 200 रुपये थे। अभी इसी सोच विचार में गया कि एक गाहक आया और 5 किलो मिठाई ले गया। असद की खुशी की इंतहा नहीं थी, और मैं जानता था कि यह अल्लाह की तरफ से उस मुसाफिर के लिए रिस्क आया है। वो जो ग्राहक ने मुझे पैसे दिए थे, मैंने वो पैसे उस मुसाफिर की जेब में डाल दिए। उसे शायद इल्म हुआ या नहीं, लेकिन मैंने अपना फ़र्ज अदा कर दिया था। वो शख्स बड़ी खुशी से वहाँ से रवाना हो गया। असद को बहुत ज़्यादा गुस्सा मुझ पर आया हुआ था,
لیکن وہ منہ سے کچھ بھی نہ بولا، بس خاموشی سے مجھے اللہ حافظ کہتا ہوا دکان سے باہر نکل گیا۔ میں کچھ دیر تک دکان میں بیٹھا رہا۔ رات کے 10 بج گئے تھے۔ میں نے دکان بند کی اور پھر میں بھی بائک کے ذریعے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ رات بہت سیاہ کالی تھی، سڑک بھی مکمل طور پہ سنسان تھی، کوئی ذی روح نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں خاموشی سے اپنے گھر کی طرف روانہ ہو رہا تھا۔ میری دکان شہر سے کچھ دور ہٹ کے تھی، کیونکہ شہر کے گنجان علاقوں میں تو پہلے ہی بہت ساری حلوائی کی دکانیں تھیں، اس لیے میں نے اچھے کاروبار کے لیے شہر سے باہر ہی دکان بنائی تھی۔ پہلے تو کام کچھ ٹھیک تھا، لیکن پھر آہستہ آہستہ کام بالکل ہی بند ہو گیا تھا۔ بس دن بدن بڑھتی ہوئی مہنگائی سے ہر بندہ ہی، خاص طور پہ وہ تمام لوگ بے حد پریشان تھے جن کا کاروبار بہت چھوٹے پیمانے پہ تھا۔ میں گھر کی طرف رواں دواں تھا کہ راستے میں پڑنے والے جنگل کے پھیلے ہوئے درختوں کے سائے عجیب سا خوف پیدا کر رہے تھے۔ حالانکہ مجھے اس علاقے میں آتے ہوئے 3 سال ہو گئے تھے، لیکن ایسا کبھی بھی نہیں ہوا تھا کہ میں ذرا بھی خوف محسوس کروں۔ جنگل بہت دور تک پھیلا ہوا تھا اور یہ سارا جنگل عبور کرنے کے بعد ہی میرا علاقہ شروع ہوتا تھا۔ میں نے بائک کی سپیڈ پہلے سے تیز کر دی۔ قمیض کے بائیں جانب والی جیب میں رکھے ہوئے موبائل کی بیل مسلسل بولے جا رہی تھی۔ پہلے تو میں نے اگنور کیا، لیکن پھر جب مسلسل بیل ہوتی رہی تو میں نے مجبوراً بائک کو ایک طرف روک کر موبائل کو جیب سے نکالا۔ لیکن یہ دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ بیل تو مسلسل بول رہی ہے، لیکن اسکرین پہ کسی کا بھی نمبر یا نام سیو نہیں ہو رہا۔ بہت پہلے جب میرا بچپن تھا تو میرے دادا جی کہا کرتے تھے کہ یہ جنگل آدم خور ہے، کہ اس جنگل میں اگر کوئی ایک دفعہ آ جائے یا غلطی سے چلا جائے تو پھر اس کے لیے واپسی کی ساری راہیں ہی ختم ہو جاتی ہیں۔ لیکن میں ہمیشہ سے ہی ان باتوں کو مذاق یا پھر بچوں کو ڈراوے کی دھمکیاں ہی سمجھتا تھا، لیکن آج نہ جانے کیوں میرے دل میں عجیب سا خوف محسوس ہونے لگا تھا۔ موبائل پہ بجنے والی بیل الگ سے میری جان نکال رہی تھی۔ میں نے کچھ دیر کے بعد بائک سٹارٹ کر دی۔ موبائل کی بیل ابھی تک بج رہی تھی، لیکن اس دفعہ میں نے اسے اگنور کر دیا اور سپیڈ سے بائک بھگاتے ہوئے اپنے علاقے کی طرف بڑھ گیا۔ جیسے ہی جنگل کا آخری سرا شروع ہوا تو مجھے واضح طور پہ ایسے محسوس ہوا جیسے میرے پیچھے پیچھے کوئی بہت بڑے بڑے قدم اٹھاتا ہوا آ رہا تھا، لیکن میں نے پیچھے مڑ کے دیکھنے والی غلطی نہیں کی، ورنہ تو شاید کسی نہ کسی مصیبت میں پھنس ہی جاتا۔ علاقہ بہت بڑا نہیں تھا، لیکن نیا ضرور تھا، اور میں نے اپنے آبائی گھر کو ابا جی کی اجازت سے بیچ کر اس گھر کی تعمیر بڑی محبت سے کی تھی۔ ابا جی کی وفات کے بعد ان کا اکلوتا وارث ہونے کی وجہ سے سب کچھ مجھے ہی ملا تھا۔ ہم لوگ جدی پشتی حلوائی نہیں تھے، لیکن مجھے اس پیشے سے عجیب سی انسیت تھی، اسی لیے میں نے اس پیشے کو بڑے شوق سے اختیار کر لیا تھا۔ شروع میں تو کام بہت اچھا رہا، لیکن ابھی کچھ عرصہ سے اس میں عجیب سے مسائل آ رہے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ پہلے میری دکان پہ 4 ملازم ہوتے تھے، لیکن ابھی مہنگائی اور کام نہ ہونے کی وجہ سے محض اسد کو ہی رکھا ہوا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس کی ایمانداری کی وجہ سے میں اس کے اخراجات جیسے تیسے کر کے پورے کر رہا تھا۔ میرے علاقے کا نام شیخ ٹاؤن تھا اور اس کی گلی نمبر 7 میں میرا گھر تھا۔ میں ابھی گلی نمبر 5 میں تھا کہ پیچھے سے شیخ صاحب جن کا یہ ٹاؤن تھا ان کی آواز پہ رک گیا۔ وہ بڑے اچھے اور بھلے انسان ہیں، ہمیشہ سے ہی دوسروں کا بہت خیال رکھتے ہیں۔ ارے شمشیر میاں، پھر تم نے کیا سوچا؟ میری بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ شیخ صاحب نے ایک ہفتہ پہلے کی گئی بات کو مجھ سے دوبارہ پوچھتے ہوئے کہا۔ شیخ صاحب، میرے حالات آج کل بہت خراب جا رہے ہیں، کام بالکل بھی نہیں ہے۔ ابھی ایسے میں دوسری شادی کے بارے میں سوچنے کی حماقت میں نہیں کر سکتا، میں نے سر جھکاتے ہوئے کہا۔ میری آواز اس قدر آہستہ تھی کہ میں نے بھی بمشکل سنی ہوگی، اور شاید شیخ صاحب تک تو میری آواز پہنچی ہی نہیں ہوگی، لیکن وہ میری بات کو سن چکے تھے، اسی لیے کچھ دیر چپ رہنے کے بعد کہنے لگے کہ شمشیر میاں، جو بھی تمہاری زندگی میں آئے گی نا، وہ اپنا رزق اپنے ساتھ لے کے آئے گی، اس کے بارے میں تمہیں پریشان ہونے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے۔ باقی تمہارا بچہ ابھی چھوٹا ہے، اگر اس عمر میں اسے کوئی عورت ماں کے روپ میں سنبھال لے تو یقیناً اسے زیادہ محسوس نہیں ہوگا، بلکہ وہ اسے ہی اپنی سگی ماں سمجھے گا۔ اور میرا یہ خیال ہے کہ اس عمر کے بچے کو دوسری عورت بھی بچے کے روپ میں قبول کر لیتی ہے۔ باقی میری بیٹی میں کوئی کمی نہیں ہے، سوائے اس کے کہ وہ ایک رات کی دلہن ہو کر بیوہ ہو چکی ہے۔ شیخ صاحب یہ بات جس طرح سے کر رہے تھے، میں اندازہ لگا سکتا تھا کہ ایک باپ کے لیے اپنی جوان بیوہ بیٹی کا غم کس قدر بھاری ہوتا ہے۔
میں انہیں وہیں پہ ہی راستے میں چھوڑتا ہوا اپنے گھر کی طرف بڑھ گیا، لیکن گھر جانے تک پورے دن کی پریشانیوں میں ایک مزید اضافہ ہو چکا تھا۔ دل عجیب طریقے سے پریشان ہو رہا تھا۔ گھر پہنچتے پہنچتے مجھے رات کے 11 بج گئے۔ جانتا تھا کہ احد ابھی تک جاگ رہا ہوگا، کیونکہ اسے میرے ساتھ لپٹ کر سونے کی ہمیشہ سے عادت رہی ہے۔ حسب توقع جاگ رہا تھا۔ ماں جی اسے گود میں لیے کوئی پرانی کہانی سنانے میں مگن تھی۔ مجھے داخل ہوتا ہوا دیکھتے ہوئے وہ خوشی سے اچھلتا ہوا اپنے ننھے ننھے قدم اٹھاتا ہوا میری طرف بڑھ رہا تھا۔ ایک چھوٹے سے شاپر میں اس کے لیے گلاب جامن بھی لایا تھا۔ یہ میری روٹین تھی، کیونکہ اسے گلاب جامن بہت پسند تھے۔ میں اماں جی کے پاس ہی بیٹھ گیا، جو مجھے دیکھتے ہی کچن کی طرف لپکی۔ کھانا گرم کرنے کے بعد ہم نے مل کر کھانا کھایا۔ یہ ماؤں کی عادت بھی بڑی عجیب ہوتی ہے کہ جب تک اولاد خواہ وہ بوڑھی ہی کیوں نہ ہو جائے، کھانا نہ کھا لے، مائیں کچھ بھی نہیں کھاتی ہیں۔ احد بھی ابھی محض 4 سال کا تھا، لیکن ہمیشہ سے ہی میرا انتظار کرتا رہتا تھا۔ کھانا کھانے کے بعد احد تو میری گود میں ہی سو گیا، لیکن اماں جی کہنے لگی کہ شیخ صاحب آج دن میں بھی آئے تھے۔ میں جانتا تھا کہ انہوں نے کیا بات کی ہوگی۔ شمشیر، میرے بچے مرنے والوں کے ساتھ مر نہیں جایا کرتے۔ احد کو بھی ماں کی ضرورت ہے۔ ہم لوگ اسے بہت اچھی طرح سے رکھے ہوئے ہیں، لیکن اسے پھر بھی ایک ماں کی ضرورت ہے۔ تم شیخ صاحب کی بیٹی کے بارے میں سوچ لو، اچھی بھلی مانس سی لڑکی ہے، اور ویسے بھی چلو اسے بھی ایک مناسب سا سہارا مل جائے گا۔ اماں جی نے مجھے ایک دفعہ پھر سے وہ بات سمجھانے کی کوشش کی جو وہ مجھے 1 سال سے سمجھا رہی تھی، اور میں بھی ہمیشہ سے ہی انہیں بڑی سہولت سے ٹال دیا کرتا تھا۔ اچھا اماں جی، سوچوں گا۔ اگر سوتیلی ماں نے میرے بچے کو وہ محبت و چاہت نہ دی تو میرا بچہ بٹ کر رہ جائے گا۔ سوچیں پھر ہم کیا کریں گے؟ اماں جی کچھ دیر کے لیے فکر مند ہوئیں، لیکن پھر کہنے لگیں کہ میں اس لڑکی کو ذاتی طور پہ جانتی ہوں، وہ ایسی نہیں ہے۔ بڑی شدید اور گہری ٹھوکر لگی ہے بیچاری کو۔ یقیناً ہمارے احد کی بہت قدر کرے گی، اور ویسے بھی میرا بیٹا تو ہے بھی بڑی محبت دینے والا، بھلا وہ کیسے اس گھر کو اپنا گھر نہیں سمجھے گی؟ اماں جی مجھے ہر لحاظ سے سمجھانے کی پوری طرح سے کوشش کر رہی تھی، اور شاید میں بھی کچھ حد تک سمجھ بھی چکا تھا۔ اسی لیے مزید کچھ سوچنے کا وقت مانگتے ہوئے فی الحال اس ٹاپک کو بند کر دیا۔ رات بہت گہری ہو گئی تھی اور میری آنکھیں بھی نیند سے بوجھل ہو رہی تھیں۔ احد کو اپنے ساتھ لگاتے ہوئے میں نیند کی وادی میں چلا گیا۔ صبح بہت دیر تک سونے کی عادت بھی کبھی نہیں تھی، اسی لیے فجر کی اذانوں کے ساتھ ہی میری آنکھ کھل گئی تھی۔ صبح ہی ٹھنڈی یخ ہوا چل رہی تھی، عجیب سا سرور مل رہا تھا۔ میں نے جیب سے موبائل باہر نکال کر اسے چارجنگ پہ لگایا، لیکن جیسے ہی میں نے اسے چارجنگ پہ لگایا تو حیرت کا ایک شدید جھٹکا لگا کہ کل رات آنے والی کالز آج صبح 3 بجے بھی آئی ہوئی تھی۔ میں حیرت سے اچھل ہی پڑا، لیکن حسب سابق اس پہ نہ تو کوئی نمبر تھا نہ ہی کوئی نام تھا، بس کالز بہت زیادہ ساری آئی ہوئی تھی۔ میں سب کچھ چھوڑ کر مسجد کی طرف چل دیا۔ مولوی صاحب نے نماز کے بعد بیان میں بتایا کہ ہجرت کاروبار میں برکت کے لیے بہت موزوں ہے۔ اگر کسی ایک جگہ پہ کاروبار نہ چل رہا ہو تو پھر دوسری سے تیسری جگہ بدل لینی چاہیے۔ میرے ذہن میں ایک جھماکا سا ہوا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ دکان کو کسی اور جگہ پہ لے کے جاؤں گا۔ اب کہاں لے کے جانا ہے، یہ بات کچھ سوچنے والی تھی۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد میں گھر گیا۔ اماں جی حسب معمول ناشتہ بنا کر بیٹھی ہوئی تھی۔ میں ناشتہ کرنے کے بعد احد کو بہت سا پیار کرنے کے بعد بائک نکال کر دکان کی طرف چل پڑا۔ دن کے وقت وہ جنگل بڑا ہی خوشگوار معلوم ہوتا تھا۔ میں مسکراتے ہوئے اس کے پاس سے گزر گیا۔ دکان پہ پہنچ کر بائک کو ایک سائڈ پہ لگایا۔ ہمیشہ کی طرح اسد پہلے ہی دکان پہ موجود تھا۔ وہ ساری دکان کو خوب چمکا کے رکھتا تھا۔ صبح فجر کے وقت سے وہ دکان کھول لیتا تھا۔ ایک تو اس کا گھر دکان کے قریب تھا، دوسرا اسے شوق بھی زیادہ تھا۔ میں نے کچھ دیر دکان میں بیٹھنے کے بعد اسد سے کہا کہ وہ دکان کا خاص خیال رکھے، میں کسی کام کے سلسلے میں ذرا باہر جا رہا ہوں۔ وہ ہمیشہ کی طرح جی سر کہتا ہوا سر جھکاتے ہوئے اپنے کام میں مصروف رہا۔ میں اس علاقے سے کچھ باہر نکل گیا۔ پورا دن ایک بڑی مارکیٹ کو دیکھتا رہا، لیکن اس کا کرایہ میری پہنچ سے باہر تھا۔ بڑی مشکل سے شام تک ایک دکان اس کے کرائے سمیت پسند آ گئی۔ دکان کافی عرصہ سے بند لگ رہی تھی، شاید یہی وجہ تھی کہ اس کا کرایہ بھی مناسب تھا۔ مالک سے بات چیت ہو گئی،
اور اگلے ماہ کی 1 تاریخ سے دکان میں سامان ڈال لینا تھا۔ نہ جانے کیوں مجھے کچھ امید سے لگ گئی تھی کہ اس دفعہ شاید میری سنی جائے۔ اس دکان کا فاصلہ میرے گھر سے بہت زیادہ تھا، اس لیے مجھے کوئی نعم البدل راستہ تلاش کرنا تھا جس میں سے گزر کر میں بآسانی وقت پہ یہاں تک پہنچ سکوں۔ شام کو بہت دیر سے دکان پہ میری واپسی ہوئی۔ اسد نے دکان کے گلے میں سے مجھے 1000 کا نوٹ پکڑایا کہ یہ آج کی آمدنی ہے۔ اس میں سے میں نے 500 اسے دے دیے اور باقی اسے بتا دیا کہ ایمن آباد میں ایک دکان کرائے پر لی ہے، اگلے ماہ کی 1 کو اس میں سامان شفٹ کرنا ہے۔ اگر تم میرے ساتھ کام کرنا چاہو تو یقیناً مجھے خوشی ہوگی۔ وہ بڑی خوشی سے مان گیا تھا۔ میں دکان بند کر کے واپس آ رہا تھا۔ آج میں نے جنگل میں سے گزر کر جانا تھا کیونکہ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ راستے کا فرق کتنا ہے۔ جب بیچ جنگل کے پہنچا تو پتوں کی سرسراہٹ بڑی عروج پہ تھی۔ میں نے کچھ دیر کے لیے ایک جگہ قیام کیا، اللہ کو یاد کیا اور دوبارہ سے بائک سٹارٹ کر کے اپنے علاقے میں پہنچ گیا۔ دل مطمئن تھا کہ کچھ ایسا ویسا نہیں ہوا ہے، سب کچھ خیریت سے ہو گیا تھا۔ گھر پہنچ کر اماں کو بھی نئی دکان کے بارے میں بتا دیا تھا۔ وہ بھی خوش ہو کر مزید دعائیں دینے لگی تھیں۔ کچھ دیر تک احد کے ساتھ کھیلتا رہا، پھر بوجھل آنکھوں کے ساتھ سونے کی کوشش کرنے لگا۔ احد میری اکلوتی اولاد ہے۔ اس کی ماں اس کی پیدائش کے 1 سال کے بعد شدید بخار کی وجہ سے اس دنیا سے چلی گئی۔ بس اس وقت سے میں نے اپنے بیٹے کی پرورش اپنی ماں کے ساتھ مل کر ہی کی تھی۔ ابھی تو شدید مشکل وقت میں نے گزار لیا تھا۔ میرا تو شادی پہ بالکل بھی دل نہیں مانتا تھا، پھر کاروبار بھی مکمل طور پہ بند پڑا تھا، لیکن اب جگہ بدلنے سے شاید حالات بھی بدل جائیں، یہ سوچ کر ہی کچھ لمحات کے لیے سکون میسر آیا تھا۔ مہینہ بھی گزر گیا۔ میں اور اسد نئی دکان کا رخ کر چکے تھے اور ہم لوگ اس میں اپنا سامان شفٹ کر رہے تھے۔ یہ دکان مارکیٹ سے کچھ ہٹ کر سڑک سے بہت پیچھے تھی، کیونکہ جو دکانیں سڑک کے اوپر تھیں ان کا کرایہ بہت زیادہ تھا، اسی لیے وہ میری پہنچ سے بہت باہر تھی۔ دکان ایک بوڑھی عورت کی تھی جو اسی دکان کے اوپر بنے ایک کمرے میں رہتی تھی۔ اس کا آگے پیچھے کوئی بھی نہیں تھا، ایک ہی بیٹا تھا جو کہیں بھری جوانی میں ہی دنیا سے چلا گیا تھا۔ اب وہ یہ دکان کرائے پہ دیتی اور جو کرایہ ملتا تھا اس سے اپنی زندگی کی ضروریات کو پورا کیا کرتی تھی۔ آج دکان میں میرا پہلا دن تھا۔ آبادی سے بھلے کچھ ہٹ کر تھی، لیکن پہلے ہی دن اچھی خاصی سیل ہو گئی تھی۔ اسد تو بڑے سے کڑاہ میں مٹھائیاں بناتا جا رہا تھا اور ساتھ ہی خوشی سے پھولا نہیں سما رہا تھا۔ آج بہت دنوں کے بعد ہم دونوں کے چہروں پر عجیب سی خوشی آئی تھی۔ شام کو وہ مالک بوڑھی عورت نیچے آئی۔ اس نے ہمارے چہروں پہ خوشی دیکھی تو بڑی خوش ہوئی۔ میں نے ایک چھوٹے سے لفافے میں اسے بھی مٹھائی ڈال کر دی۔ وہ آنکھوں میں آنسو بھرتے ہوئے بہت ساری دعائیں دیتے ہوئے اوپر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ یار اسد دکان بند نہ کر دیں، میں نے اسد کو کہا۔ مجھے لگا کہ شاید وہ بہت تھک گیا ہوگا، لیکن وہ کہنے لگا سر اتنے دنوں کے بعد تو کام کچھ چل رہا ہے، ابھی کچھ دیر مزید دکان کھلی رہنے دیتے ہیں نا، کوئی مسئلہ نہیں۔ میں نے بھی اس کی ہاں میں ہاں ملائی۔ آج تو اچھی خاصی گاہکی ہو گئی تھی۔ رات کو میں نے اسد کو اچھا سا کھانا کھلایا۔ 9 بجے کے قریب میں نے زبردستی دکان بند کی۔ اسد کو گھر سے کال بھی آ گئی تھی، اسی لیے میں نے اسے جانے دیا، خود دکان بند کرنے لگا۔ میں دکان کا شٹر نیچے کر چکا تھا کہ 3 خواتین بڑے ہی اچھے لباس میں بہترین شکلوں والی دکان کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ بھائی ہمیں مٹھائی لینی ہے۔ اب میں کیا کرتا؟ میں نے دکان دوبارہ کھولی اور ان کو اندر آنے کے لیے کہا تاکہ وہ شیشے کے بڑے بڑے ریکس میں اپنی پسند کی اور حسب ضرورت مٹھائی لے سکیں۔ وہ تعداد میں 3 تھیں، ایک سے بڑھ کر ایک بہترین انداز و اطوار والی۔ وہ خاتون اپنی پسند کی مٹھائی لے کر کاؤنٹر پر آ گئی، مجھے میری چیز کی قیمت ادا کی اور دکان سے باہر نکل گئی۔ میں خوشی سے پھولا نہیں سما رہا تھا۔ دکان تو پہلے ہی دن میں مجھے بہت راس آ گئی تھی۔ میں نے دکان بند کی اور اپنی بائک کے پاس آ گیا۔ بائک سٹارٹ کرتے ہوئے میری نظر اوپر اس اماں کے کمرے کی طرف اٹھی جہاں لائٹ جل رہی تھی۔ وہ اماں کھڑکی کے پاس ہی بیٹھی ہوئی گلی کی طرف دیکھے جا رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی وحشت تھی، جیسے کسی کا بڑی شدت سے انتظار کر رہی ہو۔ ظاہر ہے کہ اپنے جمع بیٹے کی موت نے اسے بہت توڑ کر رکھ دیا ہوگا، اسی کے غم میں ہی وہ دن رات گھلتی جا رہی ہوگی۔ میں بہت دکھی ہوتے ہوئے ان کے لیے دعا کرتے ہوئے بائک پہ گھر کی طرف چل دیا۔ راستہ وہی تھا، جنگل میں سے ہی گزر کے جانا تھا، لیکن میں اس قدر خوش تھا
پورے دن سے کہ مجھے اس بات کا اندازہ ہی نہ ہوا کہ میرے ساتھ اگلے لمحے کیا ہونے والا ہے۔ میں جنگل کے وسط میں پہنچ چکا تھا کہ مجھے جنگل میں دور سے کسی کی چلنے کی آواز آ رہی تھی۔ میرا دل خوف سے کانپنے لگا تھا، لیکن میں نے بائک کی سپیڈ کم نہیں کی، بلکہ اسے مزید تیز کرتے ہوئے جنگل میں سے باہر نکلنے کی کوشش کی۔ ابھی گھر تک پہنچنے کا فاصلہ بہت زیادہ تھا۔ ایک دم سے موٹر سائیکل عجیب سی گڑگڑاہٹ کے ساتھ بند ہو گیا۔ میرا دل حلق میں آ کر اٹک گیا۔ دور دور تک کسی آبادی کا نام و نشان بھی نہیں تھا۔ پھر کسی میکینک کی دکان کیسے ہوتی؟ میں بائک کو بڑے غصے سے دیکھتے ہوئے کسی غیبی مدد کا طلبگار تھا، لیکن ابھی تک کوئی امید بھی نظر نہیں آ رہی تھی۔ میں بائک پہ ہی ایک طرف ہو کر بیٹھ گیا۔ جب ہی جنگل میں مجھے دور سے ایک روشنی جلتی ہوئی نظر آئی، میں مارے خوشی کے چہکتا ہوا اس روشنی کی جانب بڑھنے لگا، بجائے اس کے کچھ سوچوں سمجھوں کہ یہاں اس بیابان جنگل میں کون ہو سکتا ہے۔ لیکن میں اس وقت شدید پریشانی کے عالم میں تھا، اسی لیے بنا کچھ سوچے سمجھے جنگل کے اس حصے کی طرف چل پڑا۔ وہاں جا کر کیا دیکھتا ہوں کہ ایک چھوٹا سا لیکن بہت ہی عالیشان سا کمرہ بنا ہوا ہے۔ وہاں سے ہی روشنی پورے جنگل میں پھیلی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ میں اس کمرے کے دروازے پہ پہنچا۔ دروازہ بھی بڑا ہی شاندار تھا۔ ابھی میں اسے بجانے کا سوچ ہی رہا تھا کہ دروازہ خود ہی کھل گیا۔ اندر سے ایک نقاب پوش لڑکی باہر آئی۔ وہ پہلے تو مجھے دیکھنے لگی، پھر اس کی مسکراتی ہوئی آنکھیں میری بائک کو دیکھ رہی تھی۔ 1 منٹ رکیے، وہ کہتی ہوئی چلی گئی اور اندر سے ایک اور عورت باہر نکل آئی۔ اس نے میری بائک کے اوپر نیچے سے دیکھا اور پھر نہ جانے کون سا منتر پڑھا کہ بائک بالکل ٹھیک ہو گئی۔ وہ عورت بھی ناکام میں تھی اور میں ان کا بہت شکریہ ادا کرتے ہوئے بائک لے کر اپنے راستے پر چل پڑا۔ مجھے یہ سوچنے کی فرصت ہی نہیں تھی کہ یہ خواتین رات کے اس پہر کیسے میری مدد کے لیے میرے سامنے آ گئیں، یا انہوں نے مجھ سے پوچھا ہی نہیں کہ مجھے کیا پریشانی ہے جو اس وقت یہاں تک لے آئی ہے۔ میں بس وقت پہ گھر پہنچ گیا، اتنا ہی کافی تھا۔ گھر جا کر اماں کو آج کی آمدنی دی۔ وہ بڑی خوش ہوئی تھی اور مجھ سے کہنے لگی کہ یہ آمدنی سنبھالنے والی بس اب لے آؤ، اس سے زیادہ میری بوڑھی ہڈیوں میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں مزید کچھ اس گھر کا خیال رکھ سکوں۔ جی اماں، کچھ سوچتا ہوں، میں نے احد کو پیار کرتے ہوئے سوچا، جو آج میرے آنے سے پہلے ہی سو چکا تھا۔ اماں کے پیر دبانے کے بعد میں بھی سو گیا۔ رات بھر جنگل میں گزارے گئے لمحات کے بارے میں ہی سوچتا رہا۔ خواب میں بھی وہی سب کچھ نظر آ رہا تھا۔ صبح حسب معمول وہی روٹین تھی۔ میں گھر سے نکلا تو سامنے شیخ صاحب کی شاید بیٹی آ رہی تھی۔ وہ بہت زیادہ پردے میں رہتی تھی، اسی لیے کسی نے بھی اس کو نہیں دیکھا تھا۔ میں بھی سر جھکائے اس کے پاس سے گزر رہا تھا۔ جیسے ہی میں اس کے پاس سے گزرا، وہ ایک دم سے رکی، میری طرف دیکھا۔ بس وہی ایک لمحہ تھا، نہ جانے کیا تھا ان کی آنکھوں میں کہ میں کچھ مزید سوچنے پہ مجبور ہو گیا تھا۔ آج احد کا ایڈمیشن بھی کروانا تھا، لیکن اماں کے مطابق ابھی وہ چھوٹا ہے، ابھی کچھ دیر مزید اسے کھیلنے دوں۔ میں اماں کی بات کو کبھی بھی ٹال نہیں سکتا تھا، اسی لیے ان کی بات کو سر آنکھوں پہ رکھتے ہوئے خاموشی سے کام پر چلا گیا۔ جنگل میں سے ہی گزر کے جانا تھا۔ نہ جانے کیوں سیدھے راستے سے جانے کی بجائے میں خود بخود ہی اس راستے کی طرف چل پڑا جہاں پہ وہ رات والا کمرہ موجود تھا۔ شاید میں راستہ بھول گیا تھا، یا مجھے ویسے ہی کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن وہاں پہ کوئی اب کمرہ نہیں تھا۔ میں نے خوب تلاش کرنے کی کوشش کی، لیکن ناکامی ہی ہوئی، کیونکہ مجھے اچھی طرح سے یاد تھا کہ وہ کمرہ اسی طرف تھا، لیکن اب نہیں تھا۔ حیرت کا شدید جھٹکا لگا، لیکن کافی تلاش کے بعد بھی جب کچھ بھی حاصل نہ ہوا تو میں مایوسی کے عالم میں دکان کی طرف چل دیا۔ آج میرے جانے تک دکان بند تھی۔ یہ شاید پہلی دفعہ ہوا تھا، کیونکہ اسد ہمیشہ ہی میرے سے پہلے ہی دکان پہ پہنچ جاتا تھا، لیکن آج ایسا کیوں ہوا تھا؟ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ میں نے اسد کو کال کی۔ 2 سے 3 مرتبہ کال کرنے کے بعد بھی اس نے میری کال پک نہیں کی۔ میں موبائل جیب میں ڈال کے کام میں مصروف ہو گیا۔ ہر چیز بڑے کرینے سے پڑی ہوئی تھی۔ گاہک آنا شروع ہو گئے۔ آج بھی سیل اچھی خاصی ہو رہی تھی۔ میں خوش تھا، چلو شکر ہے کہ مجھے یہ دکان راس آ گئی ہے۔ لیکن کافی دیر کے انتظار کے بعد بھی جب اسد نہیں آیا تو میں نے دوبارہ اس کے نمبر پر کال ملائی۔
کال جاتی رہی لیکن کسی نے بھی اٹھائی نہیں۔ میں کام میں مصروف ہو گیا۔ شام تک مجھے فرصت ہی نہ ملی۔ احد کی کال آئی تھی۔ وہ کہیں شام کو گھومنے پھرنے کے لیے جانا چاہتا تھا، اسی لیے مجھے جلدی دکان بند کر کے گھر آنے کا کہہ رہا تھا۔ میرا بیٹا بڑا سمجھدار تھا، کبھی بھی ضد نہیں کرتا تھا، اسی لیے میں نے فوراً سے اس کی بات ماننے کی حامی بھر لی اور کہا کہ دادو کو بھی کہو کہ وہ بھی تیار ہو جائیں۔ وہ خوشی خوشی فون رکھتے ہوئے اپنے کسی کام میں مصروف ہو گیا۔ میں نے غلے میں سے پیسے نکالے۔ ماشاءاللہ سے میری توقع سے بہت اوپر آمدنی ہوئی تھی۔ میں سوچ رہا تھا کہ ایک اور ملازم رکھ لوں، کیونکہ خالی 2 بندوں سے یہ سارا کام نہیں ہوگا۔ میں نے پیسے سنبھال کر رکھ لیے اور پھر دکان بند کرنے کے لیے اس کا شٹر نیچے گرا دیا۔ لیکن ابھی تالا لگانے ہی لگا تھا کہ وہی کل والی 3 خواتین آج پہلے سے بھی زیادہ بہترین لباس میں ملبوس دکان کے قریب ترین آ کر کھڑی ہو گئی تھیں۔ ہمیں مٹھائی چاہیے، وہ بڑے روب سے بول رہی تھیں۔ میں نے خوشگوار لہجے میں پوچھا، کتنی چاہیے؟ 20 کلو۔ میں نے حیرت سے ان تینوں کی طرف دیکھا لیکن وہ بالکل ایسے ہی کھڑی تھی جیسے یہ کوئی بڑی بات نہ ہو۔ لیکن اتنی مٹھائی تو اس وقت دکان میں نہیں ہوگی۔ دراصل آج سیل بہت اچھی ہوئی ہے، تقریباً ساری پچھلی مٹھائی ختم ہو گئی ہے اور آج میرا ملازم بھی نہیں آیا ہے۔ اس لیے میں یہ کہہ کر چپ کر گیا، لیکن مزید کچھ بھی نہیں بول سکتا تھا کیونکہ ان تینوں میں سے 2 خواتین کی آنکھیں سرخ انگاروں کی طرح چمک رہی تھیں۔ میرے جسم میں ایک سنسنی خیز سی لہر دوڑ گئی۔ میں ایک لمحے کے لیے چپ کر گیا، کچھ بھی نہیں بولا، بس خاموشی سے دکان دوبارہ کھولی۔ ساری مٹھائی کا وزن کرنے لگا، لیکن وہ پھر بھی 6 کلو ہی ہوئی۔ میں ان کے سامنے ہتھیار ڈالے کھڑا تھا۔ کوئی بات نہیں، 4 کلو ہی کی تو بات ہے، وہ بھی ابھی بنا لو، ہم تمہاری مدد کر دیتی ہیں۔ ان میں سے ایک جو زیادہ بڑی آنکھوں والی تھی وہ کہنے لگی۔ میں نے سامان تیار کرنا شروع کیا۔ دکان میں ہمیشہ سے ہی زائد سامان موجود ہوتا تھا، اسی لیے میں نے وہ سامان ایک کڑاہ میں ڈالا، آگ تیز کر دی اور ان کی پسند کی مٹھائی بنانے میں مصروف ہو گیا۔ 2 گھنٹے میں مٹھائی تیار ہوئی۔ ایک بند لفافے میں انہوں نے مجھے پیسے دیے جو میں نے نہیں گنے کیونکہ مجھے اپنے بیٹے سے ملنے کی بہت جلدی تھی۔ میں نے وہ لفافہ بھی باقی پیسوں کے ساتھ ہی رکھ دیا۔ وہ تینوں 20 کلو مٹھائی اٹھائے بڑے مزے سے دکان سے باہر نکل گئیں۔ میں نے جلدی سے دروازہ بند کر دیا کہ کہیں کوئی اور ہی نہ آ جائے۔ بعض اوقات انسان رزق کے پیچھے بھاگتے بھاگتے تھک جاتا ہے اور بعض اوقات انسان رشتوں کی تڑپ میں پیچھے پیچھے چلتا ہے۔ بس آج رشتوں کی جنگ جیتنے والی تھی۔ میں بڑی خوشی خوشی بائک لیے اپنے راستے پر چل پڑا۔ جنگل میں کل رات ہونے والی بارش کی وجہ سے عجیب سا کیچڑ بنا ہوا تھا، اس لیے میں بائک بہت آہستہ آہستہ چلا رہا تھا۔ ابھی آدھے راستے میں ہی پہنچا تھا، مجھے اسد کی بائک جنگل کے شمالی حصہ میں کھڑی ہوئی نظر آئی۔ میرے ذہن میں عجیب و غریب سے سوال پیدا ہو گئے تھے کہ یہ پورا دن آج دکان پہ نہیں آیا تو رات کے اس وقت یہاں اس جنگل میں کیا کر رہا ہے۔ میرے ذہن سے احد کی فرمائش تو نکل ہی گئی تھی، اسی لیے میں اسد کی بائک کے پیچھے جا کر کچھ جانچ پڑتال کرنے میں مصروف ہو گیا۔ اس کی بائک جنگل میں کھڑی ہونے کے باوجود وہاں پہ اس کے ساتھ ایک ذرہ بھی مٹی کا نہیں لگا تھا۔ بالکل نئی چمچماتی ہوئی بائک تھی، اسی لیے میں حیران ہو رہا تھا کہ یہ سب کچھ کیا ہے۔ ابھی میں یہی سوچ رہا تھا کہ ایک چھوٹا سا چمکتا ہوا ستارہ نظر آیا۔ جب میں نے غور سے دیکھا تو وہ کوئی ستارہ نہیں بلکہ جنگل کے جنوب کی طرف بنا ہوا ایک کمرہ تھا جہاں سے روشنی مسلسل باہر نکل رہی تھی، اور میں شدید حیرت کا شکار ہو رہا تھا کہ جنگل میں کہیں بھی روشنی کا کوئی بندوبست نہیں تھا۔ جب کافی دیر گزر گئی تو میں ایک دم سے حیرت سے اچھل پڑا، کیونکہ اس کمرے میں سے وہی تینوں خواتین جو 2 راتوں سے میری دکان سے مٹھائی لے رہی تھیں وہ باری باری نکل رہی تھیں۔ ان کے ساتھ ہی اسد بھی مٹھائی کے ٹوکرے اٹھائے ان کے پیچھے پیچھے نکل رہا تھا۔ میرے لیے یہ بڑی حیرت کی بات تھی، لیکن مجھے یہ بات سمجھنی تو تھی کہ آخر یہ سب کچھ کیا ہے۔ وہ چاروں آگے پیچھے چلتے ہوئے اس ٹوکرے کو اٹھائے سڑک کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے ایک دور کے کمرے کی طرف چل رہے تھے۔ میں بہت حیران ہو رہا تھا کہ ایک ہی دن کی ملاقات سے اسد ان سے اس قدر مانوس کیسے ہو سکتا ہے۔ لیکن مزید حیرت کا جھٹکا تو اس وقت لگا تھا جب اسد اور وہ تینوں
उस कमरे में जाकर सारी मिठाई को भूखों की तरह खाने में मसरूफ थे। मुझे पहले तो उन सब की दिमागी हालत पे शक हुआ, लेकिन फिर लगा कि शायद मेरी आंखें ही धोखा खा रही हैं। असद मुझे तो आम सी मखलूक लग ही नहीं रहा था, बल्कि वो तो कोई जिन ज़्यादा लग रहा था जो बहुत बुरे तरीके से खाने में मसरूफ था। मेरे देखते ही देखते उन्होंने वो 20 किलो मिठाई चंद मिनटों में ही खा ली थी। मेरा दिल अजीब सा हो रहा था, लेकिन वो लोग बड़े खुशकुन तरीकों से मिठाई खाने में मगन थे और मिठाई खाने के बाद वादी जिन में होने वाले मेले के बारे में बातें कर रहे थे। असद की आंखें भी एकदम से उबल कर बाहर आ गईं। वो किसी भूखे जिन्नात की तरह कमरे की दीवारों को टकरे मारने में मसरूफ था, और वो तीनों जिनजादियां जिनको मैं खातीन समझ रहा था, वो भी असद के साथ मिलकर किसी और ही रूप में आ गई थी। मेरा दिल खौफ के मारे कांपने लग गया, लेकिन मैं अब कुछ भी नहीं कर सकता था सिवाय इसके कि मैं यहाँ से जल्दी से कहीं दूर निकल जाऊं। बाइक को यहाँ स्टार्ट करने की बजाय मैं उसे घसीटता हुआ दूर ले गया ताकि उन्हें कोई आवाज़ भी ना आए। जब मैं उस कमरे से बहुत दूर गया तो बाइक को किक मारते हुए मैं अपने रास्ते पे चल पड़ा, लेकिन दिल बेहद परेशान था। कुछ भी समझ नहीं आ रही थी कि ये सब कुछ क्या है। असद तो काफ़ी अरसा से मेरे साथ काम कर रहा था, फिर ये सब कुछ क्या है जो मैंने आज अपनी आंखों से देखा है। मैं बाइक चला तो रहा था, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं जा किस तरफ रहा हूँ। अभी घर से बहुत दूर था कि मोबाइल की घंटी बजने लग गई, लेकिन हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि मोबाइल को जेब से निकालूं। लेकिन मुसलसल बेल की वजह से मुझे बाइक रोक के मोबाइल को देखना पड़ा। हैरत से मैं उछल पड़ा क्योंकि स्क्रीन पे असद का नाम चमक रहा था। मेरा दिल हलक ही में आ गया, सांसें उखड़ना शुरू हो गई। मैं उसकी कॉल उठाना ही नहीं चाहता था, लेकिन कॉल मुसलसल आ रही थी। मैंने फ़ोन ही बंद कर दिया, लेकिन असल खौफ तो मेरे जिस्म में उस वक्त सिरायत करने लगा जब फ़ोन बंद करने के बावजूद कॉल्स आती रहीं। अब तो मुझे पक्का हो गया था कि असद जो मेरे साथ इतने अरसे से काम कर रहा है वो कोई आम इंसान नहीं है। लेकिन मुझे अपनी अक्ल पे मातम हो रहा था कि इतने अरसा में एक दफ़ा भी मैं उसके बारे में जान ही नहीं सका कि वो दरअसल है कौन। घर पहुंचते पहुंचते मुझे रात के 12 बज गए थे। सर्दी का मौसम था, लेकिन मैं इस सर्दी में भी पसीने में शराबूर हो गया था। अम्मा अभी तक जाग रही थी। आहद सो चुका था। अम्मा कुछ नाराज सी मालूम होती थी। जाहिर है आज तो उनकी नाराज़गी बनती भी थी। मैंने कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन दूसरे ही लम्हे वो मेरे सामने खाना रखते हुए रूखे अंदाज में दूसरे कमरे में जाकर आहद के साथ लगकर सो गई। मुझे बेहद अफसोस हो रहा था, लेकिन क्या करता। उस वक्त तो मैं खुद भी बहुत मजबूर था। बस सुबह का इंतज़ार कर रहा था ताकि मैं इस मामले को जल्द से जल्द सुलझा सकूं। एकदम से मुझे उस सफ़ेद लिफाफे का ख्याल आया। मेरे दिल में उस लिफाफे को लेकर भी खौफ महसूस होने लगा था। जैसे ही मैंने उस लिफाफे को निकाला तो मेरे पैरों तले से ज़मीन ही निकल गई, क्योंकि उस लिफाफे में हजार हजार के 50 नोट थे। उफ मेरे खुदा, मेरी मिठाई अब इतनी भी महंगी नहीं थी। मैंने वो सारे पैसे एक साथ उसी लिफाफे में रखे कि मैंने ये उनको वापस करने हैं। जैसे तैसे रात गुजारी थी। सुबह होते ही मैं मस्जिद के इमाम साहब के पास गया। आज वैसे ही उनका उन्वान जन्नात थे, जिनके वजूद से हम इनकार कर ही नहीं सकते। वो इसी दुनिया में मौजूद हैं और इंसानों से कहीं बढ़कर हैं, बस हर किसी को नज़र नहीं आते। मैंने उनसे इतनी ही बात पूछी, इससे मज़ीद पूछने की हिम्मत ही नहीं थी। आहद और अम्मा जी को मनाने के बाद, उनसे इजाज़त लेने के बाद मैं दुकान की तरफ चल पड़ा। लेकिन इससे पहले मैं जंगल में जाना चाहता था ताकि मैं उनके पैसे वापस कर सकूं। पिछली 2 रातों से मैं उस जंगल में आ रहा था, इसीलिए मुझे सारे रास्ते याद हो गए थे। कोने में जहाँ पे वो कमरा मौजूद था कल रात तक, आज वहाँ पे कुछ भी नहीं था, बल्कि वहाँ पे तो हरियाली ही हरियाली थी। और जहाँ पे सब्ज़ा कम था वहाँ पे बहुत सारे फूल खिले हुए थे। वो फूल बड़े ही खूबसूरत थे। मैंने कुदरत की तारीफ़ की और फिर वापसी के लिए मुड़ने लगा, लेकिन जैसे ही वापसी के लिए मुड़ा तो हैरत ज़दा रह गया, क्योंकि रात वाली बाइक के टायरों के निशानात अभी भी रास्ते में मौजूद थे। लेकिन वो निशानात ना तो दुकान की तरफ जा रहे थे और ना ही उसके अपने घर की तरफ, बल्कि वो एक नए रास्ते की तरफ ही जा रहे थे। मैं भी उसी रास्ते की तरफ चल पड़ा। आहिस्ता आहिस्ता बाइक को चलाते हुए
میں انہی نشانات پر چلتے ہوئے جنگل سے تقریباً بالکل آخر میں پہنچ گیا۔ وہاں پہ ایک بہت بڑا درخت تھا، لیکن درخت سے عجیب سی وحشت ہو رہی تھی۔ میرا وہاں مزید رکنے کو دل ہی نہیں کیا۔ میں دکان کی طرف چل پڑا۔ اسد دکان پہ پہلے سے ہی موجود تھا۔ میرا دل ہی نہیں کیا کہ اسے بلاؤں یا کچھ پوچھوں۔ وہ بھی آج پہلے کی نسبت کچھ زیادہ ہی خاموش تھا۔ میں نے بھی اسے نہیں بلایا۔ وہ چپ چپ سا کام کر رہا تھا۔ میں نے بھی اسے نہیں بلایا۔ وہ شام تک کام کرتا رہا، پھر مجھ سے اجازت لے کر بڑی خاموشی سے اپنے گھر کی طرف چل پڑا۔ میں نے بھی اس سے کوئی بات نہیں کی، نہ ہی میرا دل کیا تھا۔ میرا دل یہ چاہ رہا تھا کہ میں اس سے کہہ دوں کہ وہ یہاں پہ نہ آئے، لیکن نہ جانے کیوں میں اس سے کچھ بھی نہ کہہ سکا تھا۔ میں اپنے کام میں مصروف تھا۔ آج بھی سیل حسب معمول بہت اچھی ہوئی تھی۔ میں نے سارے پیسے غلے میں ڈالے اور پھر دکان بند کرنے ہی لگا تھا کہ وہ تینوں پھر میری دکان پہ آ گئیں۔ آج تو میرا دل بالکل بھی ان کے لیے یہاں رکنے کو نہیں کر رہا تھا۔ 30 کلو مٹھائی دے دیں، ان میں سے ایک شوق سی آواز میں کہنے لگی تھی۔ جلدی کر دو، ہمیں اپنے گھر بھی جانا ہے۔ وہ بہت تیزی سے بول رہی تھی، لیکن آج مٹھائی نہیں تھی، ساری ختم ہو گئی ہے۔ میں نے جان چھڑاتے ہوئے ان سے کہا، لیکن مٹھائی تو دکان میں موجود ہے۔ وہ تیزی سے بولی۔ میں پہلے سے بھی کچھ زیادہ ہی گھبرا گیا تھا، لیکن پھر ہمت کرتے ہوئے کہنے لگا، مٹھائی نہیں ہے۔ ابھی لفظ میرے منہ میں ہی تھے کہ اس لڑکی نے میری کمر میں زوردار مکہ رسید کیا۔ میں درد سے دوہرا ہو گیا، لیکن آنکھیں پوری طرح کھول کے ان کی طرف دیکھنے لگا۔ ابھی میں کچھ کہنے ہی والا تھا کہ دکان کے اوپر رہنے والی بوڑھی عورت کے کمرے کی لائٹ جلنے لگی اور وہ باہر گردن نکال کر دیکھنے لگی۔ میری نظر جیسے ہی ان پر پڑی تو وہ بڑی متلجگی نگاہوں سے میری طرف دیکھ رہی تھی۔ میں بھی شاید رحم بھری نگاہوں سے ان کی طرف دیکھ رہا تھا کہ کسی طرح مجھ پہ ترس کھایا جائے اور مجھے اس مصیبت سے نکالا جائے۔ وہی قبولیت کی گھڑی تھی۔ اس بوڑھی عورت نے کوئی منتر پڑھا اور میں سیدھا اوپر اس کے کمرے میں چلا گیا۔ تم یہاں محفوظ ہو، یہ کچھ بھی تمہارا نہیں بگاڑ سکتی۔ میں اس بوڑھی عورت کے کمرے میں تھا کہ وہ تینوں بھی وہیں پہ آ گئی تھیں۔ ان میں سے جس نے مجھے مارا تھا وہ ابھی بھی بہت غصے میں تھی، لیکن باقی دونوں اس کا غصہ کنٹرول کرنے میں لگی ہوئی تھی۔ ارے تم بھی بہت ہی عجیب ہو، ارے اس نے ہماری اتنی مدد کی ہے، بھول کیوں جاتی ہو اتنی جلدی؟ وہ درمیان والی لڑکی نے اسے سمجھانے کی کوشش کی، لیکن اس کے منہ سے غصے کی حالت میں جھاگ نکل رہی تھی۔ وہ بالکل بھی کچھ بھی سننے کی کوشش میں نہیں تھی۔ ابھی وہ درمیان والی اس چھوٹی کو سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی کہ ایک دم سے سارے کمرے میں دھواں سا پھیل گیا۔ میری تو اس قدر شدید دھوئیں میں سانس ہی اکھڑنا شروع ہو گئی، لیکن باقی سب لوگ پرسکون بیٹھے ہوئے تھے، انہیں کچھ بھی نہیں ہو رہا تھا۔ میری نظر جیسے ہی باہر کی طرف اٹھی تو ایک نہایت لمبا تڑنگا سا بندہ میرے سامنے ہی آ کھڑا ہو گیا۔ اس کی شکل بڑی عجیب تھی، لمبے لمبے دانتوں کے بیچ میں خلا ہی نہیں تھا، دانت ایک دوسرے کے اوپر چڑھے ہوئے تھے اور آنکھوں کے بیچ میں کوئی جگہ خالی نہیں تھی۔ وہ بے حد خوفناک لگ رہا تھا۔ اسے دیکھتے ہی وہی جس نے مجھے مکہ مارا تھا وہ کہنے لگی کہ تم تو کہتے تھے کہ تمہارا مالک بڑا ہی اچھا انسان ہے، کسی کو بھی منع نہیں کرتا، لیکن اس نے آج ہمیں مٹھائی نہیں دی، حالانکہ یہ جانتا بھی ہے کہ اسے کل ہم نے بہت سارے پیسے بھی دیے ہیں۔ جی میم، وہ پیسے ہی واپس کرنے کے لیے آیا ہوں۔ مجھے اس وقت کچھ اور تو سمجھ میں نہیں آیا، بس یہی سمجھ میں آ رہا تھا کہ یہ بات کر کے ہی اپنی جان چھڑا لوں۔ واہ واہ، یہ انسان بھی بڑے عجیب ہوتے ہیں، جب کسی مصیبت کو اپنے سامنے دیکھتے ہیں تو پھر اس طرح کی باتیں شروع کر دیتے ہیں جو سامنے والوں کو اچھی لگتی ہیں۔ اس کا غصہ مجھ پہ ابھی بھی کم نہیں ہو رہا تھا۔ نہیں، میری یہ الفاظ میرے منہ میں ہی رہ گئے جب اس بوڑھی عورت نے کہا کہ سارے انسان بھی ایک جیسے نہیں ہیں۔ میری یہ دکان اس بندے کے پاس پچھلے 3 ماہ سے ہے، لیکن اس نے مجھے ایک دفعہ بھی تنگ نہیں کیا ہے، بلکہ یہ تو مجھے وقت پہ کرایہ بھی دیتا رہتا ہے، اور اس شخص کے اچھے دل کی میں گواہ ہوں۔ بوڑھی عورت میرے بارے میں اچھی باتیں کر رہی تھی، لیکن مجھے اس وقت صرف اپنے بیٹے کی خواہش تھی۔ چلو اب اس شخص کی 3 خواہشات کو تم تینوں پورا کرو، کیونکہ کتنے ہی عرصے سے تم جنات کو انسانوں کی بستی میں کسی ایسے شخص کی تلاش تھی جن میں ساری خوبیاں موجود ہوں، تو اس میں ساری خوبیاں موجود ہیں۔ کیا خواہش ہے تمہاری؟ ایک جنزادی بولی،
جو آواز سے ہی بہت نرم لگ رہی تھی۔ میری خواہش ہے کہ میں اپنی ماں کے ساتھ عمرہ پہ جاؤں۔ ٹھیک ہے، تمہاری یہ خواہش پوری ہو گئی ہے، دوسری خواہش بتاؤ۔ دوسری جنزادی بولی، مجھے اتنے پیسے ملیں کہ میں غریب لوگوں کے لیے کچھ کر سکوں۔ ٹھیک ہے، تمہاری یہ خواہشات بھی پوری ہو جائیں گی۔ اب تیسری خواہش بتاؤ۔ وہ نہایت غصے والی جنزادی بہت غصے میں پوچھ رہی تھی، ماما مجھے یہ بتا دیں کہ آپ لوگ میری مدد کیوں کر رہے ہیں؟ اور یہ میرا ملازم اسد ہے نا، پھر یہ یہاں؟ بس میں اتنی ہی بات کر سکا تھا کیونکہ اسی جنزادی کو پھر سے ایک دفعہ غصہ آ رہا تھا۔ میں بتاتا ہوں، اسد نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، ہم سب جنات ہیں، یہ تینوں بھی اور یہ بوڑھی بھی، میں بھی ایک جنزادی ہوں۔ ہم لوگ جنات کی وادی میں بڑی ہنسی خوشی رہ رہے تھے کہ ایک دن ہم سے ایک بہت بڑی غلطی ہو گئی۔ بس شاہ جنات نے ہم کو اس بستی سے باہر نکال دیا اور ہماری یہ سزا تھی کہ ہم لوگ جب تک سارے کے سارے ہی ساری نیکیاں جمع نہیں کریں گے ہمیں یہاں سے کبھی بھی رہائی نہیں ملے گی۔ بس اسد پہلے تو تمہارے پاس ایک ملازم کے طور پہ آیا، بہت ایمانداری سے کام کیا، پھر اس بوڑھی جنزادی کی باری تھی۔ اس بیچاری نے بہت سال لوگوں سے کرایہ ہی نہیں لیا، لیکن تم نے آ کر سب کچھ صحیح سے کیا۔ بس ہم لوگوں نے تمہارا ہی انتخاب کر لیا، ہم سب کامیاب ہو گئے۔ جنگل میں ہمارا گھر ہے، لیکن جنات کا کوئی گھر نہیں ہوتا، ان کا جہاں دل چاہتا ہے وہیں پہ ہی اپنا بسیرا کر لیتے ہیں۔ میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، 1 منٹ کے بھی نہیں رک رہے تھے۔ ارے شمشیر سر، روتے کیوں ہیں؟ آپ تو بڑے ہی اچھے انسان ہیں، آپ کی آئندہ آنے والی زندگی بھی بڑی ہی پیاری ہوگی۔ تم شیخ صاحب کی بیٹی سے شادی بھی کر لینا، وہ تمہارے بیٹے کے ساتھ بہت محبت سے پیش آئے گی۔ یہ سب سننے کی دیر تھی کہ میں ایک دم سے اپنے گھر کے کمرے میں تھا، احد میری گود میں تھا۔ میں بہت ہی حیران تھا کہ یہ سب کچھ کیا ہے۔ اگلی صبح میں نے اماں سے خود شادی کی بات کی، اسی شام کو ہمارا نکاح ہو گیا۔ سنبل میرے لیے بہت ہی مبارک ثابت ہوئی تھی۔ شادی کے 1 ماہ بعد ہم سب عمرہ کرنے کے لیے گئے۔ میرا کاروبار آج بھی بہت دمک رہا ہے۔ میں نے اللہ کے فضل سے ہمیشہ ہی اس کی مخلوق کا بہت خیال رکھا۔ دوستو، اگر آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجئے اور اسے اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا۔ اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ اللہ حافظ۔